सामान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहन नशरियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आज भी 15वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वाले, अपने हल्का अहबाब, अपने दोस्तों में और अपने घर वालों के साथ कर रहे होंगे और अशरे मग़फ़िरत का सिलसिला हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और इस अशरे में हम अल्लाह ताला के सुरखुरू होकर दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नेक साली बना, अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और इसके साथ ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा और नेक मुसलमान बना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 तरह के लोग वो होंगे जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र भी नहीं उठाएगा। वो 3 तरह के लोग कौन होंगे, उनके बारे में बताया गया। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और उसने किसी मुसाफिर को पानी ना दिया। और दूसरा वो शख्स होगा जो अपने हाकिम के पास सिर्फ ये सोचकर काम करता हो कि जो दुनिया में अपने हाकिम के पास ये सोचकर काम करता हो कि उसको उस हाकिम से सिर्फ मफाद मिलेगा और जब उसको वो मफाद ना मिले तो वो नाराज हो जाए, वो अपने हाकिम से अपने रिस्क को हलाल ना करे। और तीसरा वो शख्स होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो अपना मालो सामान बाद नमाज़े असर लेकर बाजार में खड़ा होगा और अल्लाह की कसम खाकर ये कहेगा कि ए लोगों, मैं जो ये सामान बेच रहा हूं, अल्लाह की कसम इसमें मेरा कोई मुनाफा नहीं है और मैं इसको कम पैसों में आपको दे रहा हूं। तो इस शख्स के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयत है, इन्नल लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व ईमानहुम समनन कलीला। जो लोग अल्लाह के दरमियान में देकर और झूठी कसम खाएं तो दुनिया में थोड़ा सा समाल अगर मोल दें तो आखिर तक उनके लिए बुराई है। तो नाज़रीन, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनके उठना है ताकि हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत हो। हमें इन चीज़ों से गुरेज करना है जिससे हमारे अल्लाह ताला ने बुराई फरमाई है। उस शख्स को अल्लाह ताला, जिस शख्स को अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत देखेंगे भी नहीं और उसके लिए अज़ाब भी मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आज इस खूबसूरत सहन नशरियात का आगाज़ हमारे बड़े प्यारे मेहमानों के साथ होगा, बहुत प्यारे सनाखाने रसूल के साथ होगा, उलमाए कराम भी हमारे साथ होंगे और ख़ास तौर पे समाजी और सियासी शख्सियात भी हमारे साथ होंगी और शेफ भी बताएंगे कि क्या मज़े मज़े के पकवान के साथ आज वो खाने बनाने लगी हैं। और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ होंगे जो कि नात कंपटीशन आगाज़ ही रमज़ान से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उस कंपटीशन में आप हमारे पार्टिसिपेंट्स की काविश मुलाहिज़ा किया करते हैं। तो आज भी देखेंगे कि क्या कुछ नया होने वाला है। बहुत सारे तबसरे होंगे, बहुत सारे तस्करे होंगे और मेरा आपका साथ इसी बातों के साथ सुन्नत रसूल को सीखते हुए और बताते हुए आपके साथ जुड़ा रहेगा। और आगाज़ ही सफ़र में आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इस खूबसूरत सहन नशरियात को मज़ीद खूबसूरत करने में जिन सपोर्टिव पार्टनर्स का हमें साथ हासिल है वो है ग्रोथ सिक्योरिटीज़,
UC United Catering, Mumbai Lighthouse, Commander Builders and Developer, Giftables, Country Builders and Developer, Altaf Tai Builders and Developer, Gohar Group of Companies, Abu Hashir Perfumes, Yahya Catering, Dreams Travel and Tour, Al Manzar Cafe, Uzair Shahid Bridal, HN Wellness, اوان لباس بھائی آپ کا بہت شکریہ بلال صاحب، آپ کے ڈریسز ویئر کر کے میں روزانہ حاضر ہوتا ہوں. تسنیم صدف صاحبہ اور WCI اسٹوڈیو، عارف حبیب کوموڈیٹیز، علی نوبل گروپ اور مرکری برانڈ کی یہ خاص بات ہے کہ یہ بہت زبردست میل انڈر گارمنٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور ان کے گفٹس ہمارے ساتھ موجود بھی رہتے ہیں. ریپ اینڈ ریبن کی خصوصی بات یہ ہے کہ بھائی یہ بہت اچھی ڈیٹس میں اسٹف ڈرائی فروٹس کے ساتھ یہ مارکیٹ میں آن لائن سیل کر رہے ہیں، اور اچھے اگر آپ کھجور کھانا چاہتے ہیں افطار سحری میں اور کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریپ اینڈ ریبن کو آن لائن آپ آرڈر کر سکتے ہیں. الیاس سلون، زیڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نیٹورک، اسپلینڈر ایونٹ سروسز فاؤنڈیشن، السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ اور کراچی کے ذائقہ حلیم. کراچی کا ذائقہ حلیم کی یہ خاص بات ہے کہ ان کی 3 برانچز کراچی میں واقع ہیں. 2 برانچز ان کی لانڈی میں ہے، 1 برانچ ان کی کورنگی میں ہے، اور رمضان میں یہ بہت اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی آفر کر رہے ہیں. تو کراچی کا ذائقہ حلیم جانا اور کھانا نہ بھولیے گا. ناظرین، ایک اور برانڈ پارٹنر ہمارے ساتھ آج انہوں نے ساتھ دیا ہے گفٹنگ پارٹنر کے طور پہ، وہ ہے نیلسن پینٹس، رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹ اعلیٰ معیاری کا نیشنل برانڈ ہے، اور اس کے ساتھ نیشنل پینٹ کی خصوصیت یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، جس میں آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں. نیلسن پینٹ گزشتہ 25 سالوں سے اپنے صارفین کو اعلیٰ معیار کا پینٹ فراہم کر رہا ہے، کیونکہ نیلسن پینٹ جانتا ہے آپ کے لیے آپ کا گھر سب سے خاص ہے. آپ نیلسن پینٹس کے فری کلر ایڈوائزری سروس استعمال کریں، جس کے ذریعے آپ کوالیفائڈ کلر کنسلٹینٹ کا مشورہ بھی لے سکتے ہیں. تو نیلسن پینٹ آپ کا بہت شکر گزار ہے. اور ناظرین، اب میں چاہوں گا کہ آپ کو ملواؤں قبل اس کے کہ میں اپنے مہمانوں کا باقاعدہ تعارف کرواؤں. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر ویٹ نہ کرنا پڑے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف میں مکمل چند لمحوں میں کرواؤں گا. اس کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور اس رمضان ٹرانسمیشن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور علماء کرام سے بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، نعت خواہ سے کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، اور ہمارے گیسٹ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کامنٹس میں لکھ کر بتائیں. اور بتانا چاہوں گا کہ آج اس سحر نشریات میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب عابد مجید صاحب. سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں عابد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ عابد بھائی تشریف لانے کے لیے. عابد بھائی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک مایہ ناز، عالم دین، جدید علماء کرام جناب علامہ عابد رضوی صاحب. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم. آپ بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لانے کے لیے. اور ان کے ساتھ ایک اور مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ارشد علی صاحب. تو سید صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سید صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ایک اور پیاری سی ثنا خوان رسول جن کا نام ہے لائبہ عابد صاحبہ. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم لائبہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ اور اس کے ساتھ الحاج سید مراد علی صاحب، مرتضی علی صاحب. تو 5 نام کو ملا کر ایک نام بنا ہے ان کا، تو یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. السلام علیکم سید صاحب. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین، اب قبل اس کے کہ ہمارے جو آج کے خاص مہمان ہیں اور ان کی اسپیشلٹیز بتاؤں اور ان سے ہم بہت ساری گفتگو کریں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہر خوبصورت سحر نشریات کا آغاز ہم حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے ہیں. تو اس بزم کو سجانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ لائبہ عابد صاحبہ. میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس خوبصورت سحر نشریات کا آغاز کریں. بسم اللہ. اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ 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 کی صدا سے یہ انوار رمضان ٹرانسمیشن گونج اٹھی ہے۔ اور ناظرین، قبل اس کے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس خوبصورت نشریات کا اور آغاز کریں، میں چاہوں گا آج ہم ایک ایسے مہمان شخصیت سے آپ کو ملوائیں جن کا تعارف یہ ہے کہ فرسٹ رمضان سے آپ ہمارے سیٹ پر ان کے گفٹس دیکھا کرتے ہیں، اور وہ گفٹس ہمارے مہمانوں کے ساتھ جاتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ، نعت خواہوں کے ساتھ۔ اور تعارف یہ بھی ہے کہ آنر ہیں مرکری انڈر گارمنٹس کے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جناب عابد مجید صاحب۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں انوار رمضان سحر نشریات میں۔ السلام علیکم عابد بھائی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور دوسرا اس چیز کے لیے بھی کہ آپ کے گفٹس ہمارے ساتھ پہلے رمضان سے ہمارے سیٹ پہ سجے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ عابد بھائی۔ سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کتنا ٹائم ہو گیا مرکری کو؟ ویسے تو ہم اپنے بچپن سے ہی اس برانڈ کا نام سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے والد صاحب نے 1967 میں اسٹارٹ کیا تھا۔ 1967؟ جی، تو آلموسٹ 56-57 ایئرز ہو گئے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بڑا لانگ ٹائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے برانڈس ہم نے جب بچپن میں خریداری کرتے تھے تو یہ برانڈ ہم نے بہت پرچیز کیا۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ عابد بھائی، انڈر گارمنٹ برانڈ کو ایک برانڈ بنانا بہت مشکل کام ہے، کیا اسٹریٹجیز اپلائی کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب اسٹارٹ کیا تھا تو ایک محنت کے ساتھ کیا تھا، کوئی بہت بڑا ویژن نہیں تھا، بٹ رفتہ رفتہ اگر آدمی کسی چیز پہ فوکس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس چیز میں راہ دکھاتا ہے آگے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو والد صاحب نے انت تک محنت کی، ایک اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، پھر ایک اسٹیج آیا کہ ہم نے اس کو سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی۔ تو کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہو، کنٹینیوس محنت کرو تو اللہ تعالیٰ مقام دے ہی دیتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ عابد بھائی، رمضان المبارک میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، رمضان ماشاءاللہ بابرکت مہینہ ہے، کچھ ایسی روٹین ہوتی ہے کہ آدمی ہٹ کے عبادت کی طرف جاتا ہے۔ بے شک۔ تو 5 وقت کی نماز ہو جاتی ہے، روزہ ہو جاتا ہے، پھر تراویح کا سلسلہ ہے، پھر تھوڑی بہت سماجی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے سب بھائی لوگ چینلز پہ جانا آنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا پیار ہے عابد بھائی۔ سماجی سرگرمیوں میں بھی بہت زیادہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کراچی کی جتنی بڑی چھوٹی جتنی تقریبات ہوتی ہیں، عابد بھائی ان کی زینت ہوتے ہیں۔ عابد بھائی کس طرح سے مینیج کرتے ہیں کاروبار کے ساتھ اتنی ساری سرگرمیاں؟ ڈیلی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، میں ہمیشہ دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ پرائرٹیز سیٹ کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہے۔ اگر ہم اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرنا چاہیں تو آپ اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بٹ آپ کو پہلے پرائرٹیز سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی کہ ہے، کس وقت آپ کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ ایک مناسب ٹائم شیڈول کرتے ہیں تو آپ الحمدللہ دن میں 24 گھنٹے ہیں، اور میرے حساب سے اگر 4-5-6 گھنٹے آپ سوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس 18-19 گھنٹے بہت ہے کہ آپ ساری چیز ٹیکل کر سکتے ہو۔ کیا بات ہے، ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، زبردست۔ آپ نے یہ بتائیں کہ یہ میلس انڈر گارمنٹس کا آپ کا برانڈ مرکری، تو یہ آپ کا بیسیکلی فیملی بزنس ہے؟ جی جی، ہمارا فیملی بزنس ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس میں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا پروڈکٹس ہیں، یہ آپ بتانا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں، اسٹارٹ میں تو ہم نے انوویٹ بنائی تھی، جو بنیان روز تھی، پھر کوئی 20-25 سال سے ہم نے بچوں کی لیگنگس ٹائٹس بھی شروع کی، خواتین کے بھی کی، پھر ساکس میں آئے، اس میں خواتین کے بھی جی، لیگنگس، پھر اسپورٹس ویئر میں بھی ہم نے ٹریک سوٹس بنائے، زبردست۔ پھر ڈائبیٹک ساکس ہم نے پاکستان میں واحد کمپنی ہے جس نے انٹروڈیوس کیے، اور الحمدللہ ہمیں 2010 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایوارڈ بھی دیا۔ ماشاءاللہ، تو پاکستان میں واحد ریسرچ بیس پروڈکٹ تھا جو ڈائبیٹک ساکس ہے، وہ ہم نے ہی لانچ کیا تھا۔ ویری نائس، ویری نائس۔ تو اب تو کافی چیزیں ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، اسپورٹس ویئر بھی ہے، انر ویئر بھی ہے، کچھ لیڈیز ٹائٹس ہیں، لیگنگس ہیں، بچوں کی مصنوعات ہیں، تو کافی چیزیں بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، ویری نائس، ویری نائس بھائی، بہت اچھے۔ آپ اگر میلس انڈر گارمنٹس کے برانڈ کو اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں اور پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرکری کو ٹرائی کرنا نہیں بھولیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے برانڈ پارٹنر بھی ہیں بھائی عابد بھائی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور گفتگو کا سلسلہ عابد بھائی کے ساتھ ہمارا جڑا رہے گا۔ میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت نشریات کا مزید مہمانوں سے ہم گفتگو کا سلسلہ بھی جوڑیں اور جانیں ان کی کاوشیں بھی، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک پیارے سے ثناخوان رسول موجود ہیں، ان سے میں چاہوں گا کہ 2-3 شعر کا ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کا کلام پیش کر دیں۔ الحاج سید مرتضیٰ صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آج السلام. یوم امام حسن میری جانب سے آپ تمام ناظرین کو اور آپ تمام کوئی جشن امام حسن مبارک. خیر مبارک. خیر. اسی حوالے سے ایک کلام پیش کروں گا. ہاں فرماتے ہیں بسم اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری سیدہ زہرا کے بارے میں بیان کرتے ہیں. شاعر فرماتے ہیں دیکھیں یہ کون آیا کہ تعظیم سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ تعظیم سب انبیاء اٹھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میری نسلوں پہ ہے کرم زہرا کے بچوں کا. کیا بات ہے. اور میرا یہ ماننا بھی ہے کہ ہم جن کا صدقہ کھاتے ہیں وہ ہے اہل بیت. اور اہل بیت کے شان بڑی خوبصورت الفاظوں میں، کیونکہ حضرت امام حسن کا آج یوم ولادت کا بھی دن ہے، تو تمام امت مسلمہ کو یہ بہت مبارک ہو. ناظرین، قبل اس کے کہ میں علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ اسٹارٹ کروں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک مایہ ناز عالم دین جناب علامہ عابد رضوی صاحب. میں بتانا چاہوں گا اور یہ بلکہ بات یہ کہنا بھی چاہوں گا، آج کل مصروف عمل بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں خدمت انسانیت کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے ایک بڑی پیاری اور منفرد تنظیم. ناظرین، آج کے ہمارے خاص گیسٹ بھی ہیں، بہت اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ اگر بات کروں ڈسیبل لوگوں کے لیے، میں ہوں معذور کی آواز کے نام سے این جی او رن کر رہے ہیں، اور ڈیلی افطار اور دسترخوان بھی ماشاءاللہ لگاتے ہیں.
کراچی میں کئی جگہوں پہ خود بھی ایک معذوری میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود اتنے کام کر رہے ہیں. بے شک ہمارے ملک کا فخر ہے. قبل اس کے کہ میں اس شخصیت سے آپ کو ملواؤں، میں چاہوں گا ہماری ٹیم نے جو میں ہوں معذور کی آواز کے ایک پیکج ریکارڈ کیا ہے اس کو ہماری ناظرین سے ملاحظہ کروائیں. میں اپنے تمام اسکاٹ لینڈ کے ڈونرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیتے ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم جو ہے وہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسکاٹ لینڈ کے تمام اپنے ڈونرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے تعاون سے ہم جو ہے سندھ کے ایک اچھے علاقے کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر ہم فوڈ ڈرائیو کر رہے ہیں. ہم ایک ایسے علاقے کے اندر موجود ہیں جہاں پر خوراک کی بھی بڑی قلت ہے. یہاں سے جو ٹینکرز وغیرہ کچھ گاڑیاں گزرتی ہیں تو ان سے پانی لے کے ڈرموں میں جمع کرتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں. میں اپنے تمام مخیر حضرات سے ڈونر سے اپیل کروں گا کہ ہمیں ان علاقوں کے لیے 5 سے زائد بورنگ کی ہینڈ پمپس کی ضرورت ہے جہاں پر جب ہینڈ پمپ لگنے کے بعد یہ بآسانی اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں گے. اسکاٹ لینڈ کے ڈونرز کی توسط سے جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ کھانا بنا کے لے کر آئے. کھانا ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پینے کا صاف پانی کی بوتلیں بھی جو ان لوگوں میں تقسیم کی گئی ہیں اور یہاں پر خوراک کا، پانی کا، پڑھائی کا، صحت کا، تمام چیزوں کی بڑی قلت ہے. تو میں اپنے مخیر حضرات کا، اپنے تمام اسکاٹ لینڈ کے ڈونرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جی ناظرین، اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے کسی دوسرے کے کام آنا. اسی خدمت انسانیت کا درس دینے والی تنظیم جن کی آپ نے کاوشیں ہمارے ساتھ ملاحظہ کریں، آج ہمارے ساتھ اس کے فاؤنڈر چیئرمین موجود ہیں. میں ہوں معذور کی آواز کے جناب سید ارشد علی صاحب. ایک دفعہ اپنے رمضان ٹرانسمیشن انوار رمضان کے سیٹ پر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سید صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان کیسے گزار رہے ہیں؟
رمضان کی بھی مصروفیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دسترخوان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، راشن ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر کچھ ڈسیبل پرسنس کے جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے رمضان مصروفیات میں گزر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ ارشد بھائی، کیسے خیال آیا کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے اس طرح کی چیریٹی کا سوچا جائے؟ جب انسان کے اوپر خود کے اوپر گزرتی ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ بائی برتھ تو بہت سارے معذور ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک سندی حادثہ پیش آیا جس کے بعد مجھے اس تکلیف کا احساس ہوا کہ ملک پاکستان کے اندر معذوروں کے لیے اتنا بڑا فقدان ہے کہ جس ملک کے اندر کوئی یہ بائی برتھ نہیں، آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا؟ جی، ایک سندی حادثے کے اندر میں اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہوا، اور کس سن کی بات ہے؟ 2016 میں، ابھی 8 سال ہی ہوئے ہیں میرے حادثے کو۔ اللہ، اور ہم نے 2019 میں اس آرگنائزیشن کا قیام کیا۔ ایک میرے ہی جیسا شخص جو کہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ واش روم کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی۔ میں گھر سے نکلا، گجرات تک کا میں نے ایک بڑا طویل سفر کیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی کہ میں وہاں پہنچا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک ڈونر آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو اس کے لیے سپورٹ کرتا ہوں، عبد الرحمن کی زندگی میں بہتری آ گئی۔ تو پھر اس کے بعد ایک سوچ اٹھی کہ یار اتنے سارے مسائل ہیں معذوروں کے لیے، اور ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس کے اوپر معذوروں کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہو یا کوئی سہولتیں فراہم کی جاتی ہو۔ حتیٰ کہ آپ کو صرف ایک ٹرین کے اندر 50% ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی وظیفہ۔ ایک اگر ویل چیئر بھی آپ کو چاہیے سرکاری ادارے سے تو آپ 6 مہینے تک وہاں دھکے کھاتے رہیں گے، اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آپ کو ویل چیئر ملے گی، اور جب آپ کو ویل چیئر ملے گی ایک معذور کو تو اتنی قیمت جتنی ویل چیئر کی ہے اس سے زیادہ کا وہ کرایہ لگا چکا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب تکلیف گزری اور وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ معذوری کا احساس ہوتا گیا کہ جو لوگ حادثات کے اندر معذور ہوتے ہیں یا بائی برتھ معذور ہیں یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کام کو کرنے کے لیے نکلا، اور اللہ رب العزت نے بڑے اچھے دوستوں کا ساتھ دیا، بڑی اچھی ٹیم دی، اور اللہ پاک نے 2 بازو لیے تو بہت سارے بازو عطا کر دیے، شکر الحمدللہ۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کیا بات ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کارواں میرا چل رہا ہے، اور آج الحمدللہ میں ہوں معذوروں کی آواز۔ ویلفیئر فاؤنڈیشن کراچی سے لے کے خیبر تک کام کر رہا ہے، اور کہیں سے بھی ہمیں کوئی معذور پکارتا ہے تو ہم اس کی آواز بنتے ہیں، اس کی زندگی میں کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکے۔ کیا بات ہے۔ اور سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی معذور ہم سے رابطہ کرے تو وہ آج تو ہم سے رابطہ کر رہا ہے، آج وہ ہمارے سے کسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے، کل کو وہ ہمارے سے تقاضا نہ کرے بلکہ اس رب العزت کی ذات سے تقاضا کرے جو کہ عطا کرنے والا ہے، کیا بات ہے، جو کہ خالق کائنات ہے، جس نے رزق کا وعدہ کیا۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے اور میری ٹیم کی کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے ادارے کی کہ ہم اس شخص کو برسر روزگار کریں تاکہ وہ کل کو کسی اور کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو، اس کو ایک حوصلہ مل سکے۔ تو یہ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک ویژن ہے، اور پاکستان کا ایک پہلا ہم ایک کیئر ہوم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز بہت جلد، جس کے اندر جو ایسے بچے جو ڈسیبل پرسنز جن کے والدین ان کو پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے اور بڑی تکلیف کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ ڈسیبلٹی جب آئی اور زندگی کے اندر مشکلات کو فیس کیا تو آپ کے پاس پیسے بھی جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتے۔ الحمدللہ مجھے ایک ہینڈسم اماؤنٹ میری کمپنی جو ہے وہ دے رہی ہے، میرا گھر چل رہا ہے، اس سے میرا گزارا ہو رہا ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہیں اس کا نعم و بدل پیسے سے بھی دنیا میں نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ارشاد بھائی، اتنی بڑی آپ نے آواز اٹھائی اور آواز بنے، یہاں پہ جن کے ہاتھ پیر سے علامت ہے عابد بھائی، وہ بھی ہمت نہیں کر پاتے، اور آپ نے معذوری کی اس پہر میں اتنا بڑا انیشیٹ لیا، تو اس کے لیے آپ کو دل سے اپریشیٹ کرتے ہیں بھائی۔ ناظرین، جو مخیر حضرات معذوروں کی آواز آپ بھی بن سکتے ہیں اور بننا چاہتے ہیں، ہماری اسکرین پر دیے ہوئے اکاؤنٹ نمبر اور ان کے کانٹیکٹس نمبر کے تھرو معذوروں کی آواز بن سکتے ہیں اور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ارشاد بھائی کے ساتھ جڑا رہے گا۔ ارشاد بھائی، یہ بتائیں کہ فنڈز کیسے مینیج ہوتے ہیں؟
فنڈس ہمارے جو مینیج ہو رہے ہیں، ایک ہمارے نوید صفدر صاحب ہیں جو کہ یو کے میں ہوتے ہیں، ہمارے چیریٹی ڈائریکٹر ہیں. اگر یو کے سے کوئی ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ نوید صفدر صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے. naveed@mwfpk.org ان کا ای میل ایڈریس ہے. بذریعہ ای میل ایڈریس ان سے رابطہ ہو سکتا ہے آپ کا، کیونکہ پاکستان کے اندر چیریٹی پرپس پہ کام کرنا بھی انتہائی مشکل کام ہے. بالکل. اور الحمدللہ ہم کافی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں. الحمدللہ ہمارا چیریٹی اکاؤنٹ ہے اپنا، اور ہم تمام سرکاری اداروں کے اندر رجسٹرڈ ہیں. اور نوید صفدر صاحب جو ہیں وہ ہمیں یو کے سے چیریٹی پرپس پہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے بھی بہت سے ڈونرز ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی یہاں پر، عموماً دیکھا جاتا ہے این جی اوز بڑی پریشان رہتی ہیں. تو اتنا وسیع دسترخوان آپ نے کراچی میں لگایا ہوا ہے، تو لوگوں کی مدد، امداد وغیرہ شامل ہو جاتی ہیں رمضان مبارک؟ بالکل بالکل، کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو پالتا ہے. بے شک. کراچی کے اندر آپ جس جگہ جس مقام پہ دیکھیں، ایک مقام پہ 4 دسترخوان لگے، اور یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ کراچی کو یہ شرف عطا کیا اللہ نے. بے شک. اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح کے اللہ کے نیک بندوں کے تعاون سے جو ہے ہمارا ادارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور اللہ رب العزت. دسترخوان کہاں پہ لگتا ہے آپ کا؟ مختلف کراچی کے مختلف مقامات پہ ہم دسترخوان لگا رہے ہیں. مقامات پہ. کیا بات ہے بھائی، واہ. اچھا یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس این جی او کو رن کرتے ہوئے؟ ہم نے 2019 سپتمبر میں ہم نے اس این جی او کا قیام کیا تھا، اور اس کے بعد کووڈ آیا. کووڈ کے اندر ہم نے تقریباً 40,000 سے زائد جو ہے وہ راشن بیگ تقسیم کیے. کیا بات. اور اس کے اندر معذور لوگ جو پریشان کی زندگی گزار رہے تھے ان کی بھی ہم کفالت کرتے رہے، اور دیگر چیز شعبجات کے اندر ہم کام کرتے رہے. اور 2019 سے لے کے آج 2024 تک ہم یہ جو کام ہے ہمارا الحمدللہ جاری ہے. اور آپ نے جو جس طرح سے آرفنیج ہوم آپ بنانے لگے، ہم ڈسیبل پرسنز کے لیے ایک کیئر ہوم بنانے لگے، تو وہ کہاں پہ آپ اس کو قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ہمارا جو ارادہ ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر پہلا کیئر ہوم بنانے کا ارادہ ہے. اور بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے معذور بچوں کی کہ جن کو ادارے اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بائی برتھ ڈسیبل ہیں اور معذرت کے ساتھ انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو انہوں نے کوئی 8-10 لوگ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور انہی کی بیس پہ وہ چیریٹی کر رہے ہیں اور انہی کو دکھا کے وہ سارا معاملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا، اور پھر زندگی کا ایک بڑا عرصہ میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گزارا، اور پھر زندگی کا ایک دم سے چینج ہو جانا اور زندگی کے اندر اتنے سارے معاملات کا آ جانا، تو میں نے جب فیل کیا تو میں نے بہت سارے اداروں سے بھی رابطہ کیا، بہت ساری جگہوں پہ جا کے چیک بھی کیا. اگر کسی کو سرکاری نوکری کے لیے ڈسیبل پرسنس کو بلایا جاتا ہے تو ان کو کتنے دھکے کھلائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا اور میری ٹیم نے کہ ہم ایک کیئر ہوم بنائیں گے جن کے پیرنٹس ان بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جو بچے لکوڈ پر ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے آج تک پاکستان میں. جو بچے لکوڈ پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس ان کا لکوڈ اور دیگر چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے، تو ہم ان کو ایڈاپٹ کریں گے اور ان کی کفالت کریں گے. ان کا کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. ارشد بھائی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں، اور ہم جان رہے ہیں کہ میں ہوں معذور کی آواز کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ان کی خدمات ہیں اس ٹائم ڈسیبل پرسنس کے حوالے سے، اور عام طور پر جو دسترخوان یہ سجا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کافی. جو لوگ مخیر حضرات ان کی باتیں سن رہے ہیں وہ اسکرین پہ دیے ہوئے اکاؤنٹ نمبرز، کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو ان کی فنڈ ڈونیشن لازمی کریں، کیونکہ ایک دوسرے کے کام آنا ہی اصل زندگی کا مقصد ہے. میں چاہتا ہوں کہ مزید میں اپنے مہمانوں سے گفتگو اور ہم نعت رسول مقبول بھی سنیں. ارشد صاحب کی میں ہوں معذور کی آواز کے حوالے سے ہم نے ایک اور کاوش ریکارڈ کی ہے. میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دکھا دی جائیں. کیا بولنا چاہتے ہو جن کو آپ نے یہ ویل چیئر بھیجی ہے؟ کس طرح کی خوشی ہے؟ کیا محسوس کر رہے ہو اس ویل چیئر پہ بیٹھ کے؟ قریب بس پہلے بہت عذاب تھا اسی وجہ سے. پہلے کیا مشکلات ہیں زندگی میں اس ویل چیئر پہ؟ بس وہی سر بہت عذاب تھا. یہ ویل چیئر بھی دوست کا ہے. اچھا، وہ بھی دوست کی تھی جس ویل چیئر سے آپ کو اس ویل چیئر پہ بٹھایا. تو ابھی الیکٹرانک ویل چیئر ہے، اب تو ہاتھوں میں بھی زخم نہیں ہوں گے. تمہارے ہاتھ بھی میں نے دیکھا بڑے گندے ہو رہے تھے جب تم آئے ویل چیئر پہ سے.
تو اب تو تمہیں ریموٹ سے چلنا پھرنا ہے تو ان کا شکریہ ادا کر دو جنہوں نے آپ کو ویل چیئر بھیجی ہے. थैंक यू सर, अल्लाह से दे आप लोग को सर. آمین آمین, شکریہ, جزاک اللہ. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सर. اسرار رئیسانی کا بھی شکریہ. اسرار رئیسانی تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں بھائی. یہ میں اپنے ڈونرز کو بتانا چاہوں گا, یہ ہمارے ٹیم بلوچستان کے ہیڈ ہیں اسرار رئیسانی صاحب, اور یہ ان کے ٹیم ممبر ہیں جو کہ بلوچستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں, گاؤں میں جاتے ہیں, لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں اور معذوروں کی آواز جو ہے وہ ہمارے مخیر حضرات تک پہنچا رہے ہیں. اور میں اپنے مخیر حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ نے عبدالرحیم کی جو ہے آپ نے مسکراہٹ دیکھی, اس کی خوشی دیکھی کہ وہ پہلے ہاتھوں سے تکلیف اٹھا کے اس ویل چیئر کو چلایا کرتا تھا ان ٹوٹے پھوٹے راستوں میں, اور اب وہ ریموٹ سے اس کی خوشی آپ نے دیکھی. تو اس طرح کی مسکراہٹیں بانٹنے میں آپ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں, اور ہمارا عزم ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی دی ہوئی امانت ہم اصل مستحق تک پہنچائیں, اس شخص تک پہنچائیں جو اس چیز کا اصل حقدار ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میں جب عبدالرحمان کے گھر پہنچا اور عبدالرحمان کو بغیر ہاتھوں کے اپنے سامنے کھڑا پایا تو اپنی معذوری پر مجھے بڑا فخر ہوا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ مجھے اس دن کے لیے میرے رب نے معذور کیا کہ میں اور معذوروں کی آواز اپنی قوم تک پہنچا سکوں اور ان کی تکلیف کو بیان کر سکوں. دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے جس کی مثال دنیا کے اندر ہمیں کہیں نہیں مل سکتی. وہ ہستی ہے ماں. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں جب بھی خدمت کر رہی ہوتی ہے, اور جوانی کے ایک عرصے کے اندر آ کے اگر بچہ معذور ہو جائے تو جب بھی ماں خدمت کر رہی ہوتی ہے. جوانی کے ایک طویل عرصے کے بعد دونوں ہاتھوں سے معذور ہو جائے تو ہماری زندگی کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے واش روم کا, جو کہ ہماری عزت نفس کو مجروح کرتا ہے. جس ماں سے 7 سال کی عمر میں ہماری شرمگاہوں کا پردہ ہو جائے تو وہ ماں اپنے ہاتھوں سے اگر ہماری شرمگاہوں کو دھلائے تو کیا ہمارے اوپر قیامت گزرے گی کہ وہ ماں جس سے قرآن فرما رہا ہے کہ تیری ماں کا 7 سال کی عمر میں شرمگاہوں کا پردہ ہو گیا, اور وہ ماں اپنے ہاتھوں سے ان پھر شرمگاہوں کو دھلائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کو, کسی بھی انسان کو کبھی جو ہے اس کے اعضاؤں سے محروم نہ کرے, اور اللہ پاک سب کی ماؤں کا سایہ سر پہ سلامت رکھے. آج ایسی ہی ایک مثال ہمارے سامنے عبدالرحمان موجود ہے. عبدالرحمان کی خدمت عبدالرحمان کی امی کر رہی ہیں, اور اللہ عبدالرحمان کی زندگی کے اندر ایک آسانی پیدا کرے. جی ناظرین, گزشتہ کئی لمحوں سے ہم کافی سے دیکھ بھی رہے ہیں, ہمارا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے ساتھ فاؤنڈر چیئرمین موجود ہیں میں ہوں معذور کی آواز کے. تو اس حوالے سے جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے ٹیم ممبرز کے ساتھ, اور میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے. اور آپ ان کو فنڈ ڈونیشنز کر سکتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے اسکرین نمبرز پہ آپ ان سے کانٹیکٹس کر سکتے ہیں. مخیر حضرات سے دل سے اپیل ہے میری کہ ان کو سپورٹ کریں. اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں, میس انڈر گارمنٹس کے حوالے سے ایک بڑا زبردست برانڈ رن کر رہے ہیں, جناب عابد مجید صاحب. عابد بھائی, آپ نے دیکھی جس طرح سے کاوش خدمت انسانیت کے حوالے سے سید ارشد علی صاحب کی پوری ٹیم میں ہوں معذور کی آواز کے نام سے آپ ملاحظہ کر رہے تھے, تو آپ کیا کہیں گے خدمت انسانیت کے حوالے سے, کیونکہ آپ ایک موٹیویشن بھی ہے ہمارے لوگوں کی, سماجی طور پر آپ کو جانا مانا جاتا ہے, کئی تنظیمیں آپ دیکھتے ہیں کراچی میں. میں تو ان کے ارشد صاحب کی کاوشیں دیکھ کے بڑا متاثر ہوا ہوں, اور آپ لوگ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی ڈاکیومنٹری بنائی ہے. K21 کا بھی کردار پہ سراہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو آپ آگے لائے, اور جس طرح سے یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کہ لوگ کافی تنظیمیں ہیں جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں, مگر انہوں نے ایک ذاتی بنیاد پہ اور جو ان کے ساتھ بیتی اس کو موٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کیا, بالکل ایسا, اور پھر اسی فیلڈ میں آ کے ان لوگوں کی مدد کرنا میرے حساب سے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اور جو حوصلے سے یہ کام کر رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے NGO بنائی اور مشکلات اٹھائیں, تو میرے حساب سے اگر ہم سب جو بھی اس چینلز کے تھرو دیکھ رہے ہیں تو ان کے اکاؤنٹس میں کچھ جو بھی آدمی 1 روپے سے لے کے 1 لاکھ بالکل جو بھی کر سکتا ہے ضرور کریں. ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. میں K21 کا بہت شکر گزار ہوں
کہ اتنا ٹائم ان کو دیا اور ان کو آگے بھی لایا جائے تاکہ ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے تاکہ وقتاً لوگ کو ریمائنڈنگ میسج ملتا رہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. عابد بھائی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے اور خدمت انسانیت کے حوالے سے یہ بھی موٹیویٹ ہیں بھی اور کر بھی رہے تھے. جو میں ہوں معذور کی آواز کے حوالے سے تنظیم کام کر رہی ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ بھی ہماری جاری و ساری رہے گا. ہمارے مہمانوں کے ساتھ آپ نئے مہمانوں سے بھی مل سکیں گے اور نئی کاوشیں بھی جان سکیں گے. اور آج سحر نشریات میں کیا اسپیشل بننے لگا ہے YBC کیٹرز کچن میں, یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایہ ناز عالم دین جناب علامہ عابد رضوی صاحب. علامہ صاحب, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کوئی شخص رمضان کے پورے روزے رکھے, نمازیں پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر لے تو کیا اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, لوجدوا اللہ توابا الرحیم, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب ایک حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تائب الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے گناہوں سے توبہ کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی. تو رمضان المبارک کا یہ ماہ مبارک جو ہے, اس سے متعلق تو خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار, کہ اس کے پہلے عشرے میں بارگاہ رب العزت سے خوب رحمتیں برستی ہیں اور دوسرے عشرے میں عام مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرے عشرے میں جن لوگوں نے توبہ کر لی ہوتی ہے ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اب یہ جہنم سے آزاد ہو گیا. اب یہاں اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کا حق ادا کیا اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کیا تو کیا اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا؟ تو ایک اعتبار سے تو بالکل اس نے توبہ کی, اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے. رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہوں, اس کی توبہ قبول ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی کرنے ہوتے ہیں. صحیح. جیسے کہ کسی شخص کی اگر قضا نمازیں ہیں, ایک تو وہ توبہ کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا آئندہ نہیں کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ان قضا نمازوں کو بھی لوٹائے, ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں. صحیح ہے. کسی شخص پر لوگوں کے حقوق ہیں, لوگوں سے مال لیا ہوا ہے, قرضہ لیا ہوا ہے, پیسہ دبایا ہوا ہے, ایک تو وہ عند اللہ توبہ کرے گا کہ اس چیز نے رب نے مجھے منع فرمایا تھا, میں نے یہ غلط کام کیا, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ اسے جس شخص کا حق تھا حقدار کو اس کا حق بھی دینا پڑے گا, تب جا کر توبہ کا حق ادا ہوگا اور مکمل طور پر وہ اس بات سے بری الذمہ ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علامہ صاحب, کیا رمضان المبارک گناہوں کا کفارہ ہے؟ یقیناً رمضان المبارک سے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان یہ بھی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے. اس میں یہ پیغام ہے کہ اس ماہ مبارک میں انسان کی بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے اگر وہ اس مہینے کا حق ادا کرے. جس طرح کہ ایک اور فرمان کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ تو اس کے جتنے بھی ماقبل گناہ ہیں اس سے پہلے اللہ ان تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. اب یہاں پر ایمان و احتساب کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں روزے رکھ لیے جاتے ہیں, تراویح بھی پڑھ لی جاتی ہے, لیکن ایمان و احتساب کا لفظ اس کی وسعت میں ان چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. یعنی رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا ہے تو روزے میں جو احتیاطیں ہیں وہ بھی لازمی ہونی چاہیے. جیسے کہ بھوکا پیاسا تو ہے, اگر غیبت کر رہا ہے تو پھر اس نے روزے کا حق ادا نہیں کیا. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے, اگر رزق میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا, اگر لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو پھر اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا. اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ راتیں عبادت کے لیے تھی, طلب مغفرت کے لیے تھی, دعاؤں کے لیے, التجاؤں کے لیے تھی. ہمارے ہاں جو ہے ان راتوں کو کھیل کود میں گزارا جاتا ہے. بلکہ اس وقت تو ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ بھی ضروری ہے. رمضان عبادات کا مہینہ ہے, ہمارے ہاں
شاید یہ سیزن پتنگ بازی کا آ گیا ہے، اللہ اکبر، تو لوگ پتنگیں اڑا رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. دیکھیں نا، اب ایسا شخص اگر روزے سے بھی ہو تو اس کے روزے کا کیا فائدہ ہوا، اللہ اکبر، جس نے کسی روزے دار کی جان اپنے کھیل کود کے لیے تھوڑی سی تفریح کے لیے لے لی. اللہ اکبر، پورا گھر جبکہ خراب یہ کر دیا. ہمارا مسلم کلچر بھی نہیں ہے، یہ ہمارے رواج کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ کہیں باہر سے آیا، لوگوں نے اسے لے لیا. کھیل کود کے حد تک ٹھیک تھا، لیکن جب یہ انسانی جانوں کی ضیاع کا سبب بن رہا ہو تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ اکبر، اور بالخصوص ہمارے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. خاص طور پر اگر اس ماہ مبارک میں یہ موقع آیا تھا تو بحیثیت مسلمان تو ہمیں اس طرف دیکھنا نہیں تھا. اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو خدا را اپنے بچوں کو، یہ نوجوان بچے ہوتے ہیں، میں خود بھی راستوں سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، بالکل روڈ کے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے بچے پتنگ اڑا رہے ہیں. اب کچھ ایسے حادثات دیکھنے میں آئے کہ ڈور سے کسی کا گلا کٹ گیا، کسی کا چہرہ خراب ہو گیا. تو ضرور اس حوالے سے احتیاط کی جائے. تو رمضان المبارک میں اگر اللہ کی اطاعت نہیں کی جاتی، صرف بھوکا پیاسا بندہ رہتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے بخشش و مغفرت کا ہونا جو ہے وہ یقینی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کا ویسے حق ادا کرتا ہے جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پھر یقیناً رمضان مومن کے لیے بخشش و مغفرت کا تحفہ لے کر آتا ہے. بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب، آخری سوال میں کرنا چاہوں گا. رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں پہ خاص کرم کرتے ہیں. جو لوگ نفل روزے رکھتے ہیں ان روزوں کی بھی یہی فضیلت ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں. اس سے پہلے میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل اجازت ہے. یہ سحری ہے ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن 15 رمضان المبارک کی، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی یوم ولادت کا موقع ہے. کیا بات ہے. تو اہل اسلام کو یہ دن بالخصوص مبارک ہو. میرا خیال تھا کہ ہمارے موضوع کا حصہ ہوگا، لیکن وہ گفتگو میں بات آئی نہیں. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ خانواد نبوت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، اور خاندان نبوت سے متعلق قرآن کریم فرقان حمید نے رسول اللہ کی امت کو ایک خاص حکم دیا ہے. قرآن کریم کے اندر ہے، رب فرماتا ہے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے جو کچھ اللہ کے حکم سے میں نے تمہیں دیا، ایمان، قرآن، رحمان، ساری نعمتیں، کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، لیکن ایک کام جو اجر رسالت کے طور پر تم نے کرنا ہے، رب جس کا حکم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ کی قرابت داروں سے، حضور کے خانوادے سے، حضور کے خاندان سے محبت کا رشتہ اور تعلق قائم کرنا ہے. بھائی واہ واہ واہ. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے میں آپ کی سیرت سے متعلق ایک دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. کہ آپ کی سیرت میں ایک بات تو یہ ہے کہ مختلف صحابہ اکرام علیہ رضوان کی مرویات ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کوئی ہستی نہیں. کوئی ہستی نہیں. آپ کی شباہت، آپ کا چہرہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے. تو جو کوئی رب کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ رسول اللہ کی آل کو محبوب بنا لے. اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ایک خاص بات یہ ہے جو آپ کی گفتگو کا موضوع بھی ہے، کہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنا کل متاع، یعنی جو کچھ آپ کے پاس تھا، 2 دفعہ اپنے گھر بار اپنا مکمل اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا. اور 2 مواقع ایسے آئے کہ جب آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال وہ کسی مستحق کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے. تو آپ کی سیرت سے ہمیں یہ بات لینی چاہیے. اور آپ نے جو سوال کیا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے کی جو فضیلت ہے، کیا نفلی روزے کی بھی یہ فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا، وہ ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو اس روزے کی فضیلت اور اس کی برکت کو نہیں پا سکتا. بھائی واہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی اگر اس میں نفلی عبادت کرتا ہے تو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور کوئی اگر فرض عبادت کرتا ہے تو فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے. اچھا، رمضان کا روزہ قضا ہو، بالکل بعد میں اس کی قضا کی جائے گی، بعد کے دن میں جتنی بھی آپ عبادات کریں گے، اگر نفل پڑھیں گے تو نفل کا ثواب، فرض کا ثواب نہیں ہے. فرض پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ہے، 70 فرضوں کا ثواب نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی جو برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزوں کا مقابلہ کوئی اور روزہ نہیں کر سکتا. کیا بات ہے بھیا. ہمارے ساتھ ہمارے علامہ عابد رضوی صاحب بڑی پیاری رہنمائی فرما رہے تھے، ہمارے سوالات کے جواب دے رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود رہیں گے عابد بھائی، عابد مجید صاحب، جو کہ CEO ہیں مرکری
میل انڈر گارمنٹس برانڈ کے ہمارے ساتھ اور بھی بڑی پیاری شخصیت جڑنے والی ہیں اور آپ ان کی کاوش ملاحظہ کرنے والے ہیں اور ہمارے شیف بھی تیار کھڑے ہیں, ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے کہ کیا بنانے لگے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. سید ارشد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی کاوشیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی این جی او کو اور آپ کی خدمت انسانیت میں جس طرح سے آپ مصروف عمل ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے. اور ناظرین ہم سب کو میں ہوں معذور کی آواز کی ہمت بننے کی اور طاقت بننے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, استطاعت دے. ناظرین میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں اور ملتے ہیں نئی کاوشوں کے ساتھ مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انوار رمضان سحر نشریات میں. ناظرین ہماری خوبصورت سحر نشریات کا آغاز الحمدللہ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا کرتا ہے, جس میں بڑے پیارے سے ثناخوان رسول موجود ہوتے ہیں. اور اب ہم بڑھنے بھی جا رہے ہیں. ہمارے ایک بڑا پیارا سا سیگمنٹ ہے جو کہ شیف کا ہے, وائی بی سی کیٹرز کچن کا ہے, جس میں شیف مزے مزے کے لذت و بھرے پکوان بنایا کرتے ہیں اور بنا رہے ہیں. لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کی جانب بڑھیں, ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت ہماری سحر نشریات میں حصہ بنی. تعارف یہ ہے کہ بڑا پیارا پڑھتے ہیں, بہت پیارے دکھتے ہیں. جناب جنید قاسمی قلندری صاحب ہمارے ساتھ اس خوبصورت سحر نشریات میں حصہ ہیں. ایک بار ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جنید بھائی بہت شکریہ سحر نشریات کا حصہ بننے کے لیے. جنید بھائی اپنی ہم نماؤں کے ساتھ آج تشریف لائیں. میں چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او مرکری میلز انڈر گارمنٹ کے مالکان, جو کہ آج خاص ہماری سحر نشریات کا حصہ ہیں. میں چاہوں گا عابد بھائی, آج جنید بھائی بہت پیارا پڑھتے ہیں, حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو آپ کوئی اپنے الفاظوں میں ان سے تعریف سنیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی, تو آپ ان سے فرمائش کریں. کوئی فرما دیں یا نبی نظر کرم یا نبی نظر کرم فرما دیں. آج چونکہ مولا حسن کا بھی دن ہے تو اسی مناسبت سے کلام بڑا اچھا کلام ہے. آئیے حاضری کے متعلق بھی اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار تمامی دیکھنے والوں کو اللہ اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. آمین. یا نبی یا نبی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی نظر فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. ناظرین بڑے خوبصورت اور منفرد انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب جنید قاسمی صاحب. اور میں بتاتا چلوں اب ہم بڑھنے لگے ہمارے کچن سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے مزے کے پکوان بن رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ کون شیف موجود ہیں وائی بی سی کیٹرز کچن میں؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عابد مجید صاحب CEO مرکری گروپ. اور آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ جن کو سیکھنا ہے کہ مزے کے آج کھانے کس طرح سے بننے لگے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ لازمی جڑے رہیں گے. تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انوار رمضان سحر نشریات پہ. ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں وائی بی سی کیٹرز کچن میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف محمد وہرا صاحب. شیف صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. شیف کیا بنانے لگے آج ہم؟ آج میں مین کورس میں جو ہے بٹر چکن ریشمی مسالہ بنانا سکھا رہا ہوں. بٹر چکن ریشمی مسالہ، واہ کیا بات ہے. اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ سحری میں اگر کوئی ایک انرجی ڈرنک نہ ملے تو سحری نہیں ہوتی. عابد بھائی تیار ہیں؟ عابد بھائی تیار ہیں؟ تو دیٹس وائی ایک پروٹین شیک جو کہ ہم بالکل شوگر کے بغیر ہنی ڈال کے بنائیں گے، بالکل نیچرل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک چاکلیٹ موس کچھ ٹریڈیشنل بھی ہونا چاہیے، صرف دیسی نہیں. واہ بھائی واہ واہ واہ. ناظرین سحری کی تیاریاں جاری و ساری ہیں آپ کے گھروں پر. میں چاہوں گا شیف اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی مزے کی سحری کر سکیں بھائی. تو یہاں پہ میں نے جو ہے چکن کو دہی، ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون اور ½ ٹیبل اسپون لیمن جوس اینڈ جو ہے کیشیو نٹ پیسٹ. آپ سمپلی کیشیو لیں 2 سے 4 چمچ، اس کو 2 سے 3 چمچ پانی کے ساتھ گرائنڈ کر لیں. تو میں نے پیسٹ بنا کے اس کو اس میں ایڈ کیا، ساتھ میں 3 سے 4 گرین چلیز ایڈ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا 1 سے 2 گھنٹے کے لیے. 2 گھنٹے کے بعد اس کو میں نے 1 ٹیبل اسپون بٹر میں اچھے سے کوک کر لیا. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اندر پین میں یہ کرنے کے بعد میں نے 1 ٹیبل اسپون بٹر لیا، اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاز پیسٹ بنا کر ڈالا، اس کو اچھے سے کوک کیا. پھر ٹماٹر کا پیسٹ ڈالا 1 ٹماٹر کا، اور اس کے اندر سارے مسالے ادرک لہسن کا پیسٹ، نمک، کالی مرچ اور تھوڑی سی لال مرچ اینڈ سفید مرچ کے ساتھ اینڈ کو پکا لیا. ٹھیک ہے. تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں. جب یہ گریوی بن گئی تو عابد بھائی کے منہ میں آ رہا ہے پانی. سحری کا ہو گیا ٹائم ہے بھائی عابد بھائی؟ جی بالکل صحیح کہا گیا. مزہ آ رہا ہوگا آپ کو آج شیف کی اتنی زبردست بٹر چکن ریشمی مسالہ ریسیپی دیکھ کر ہے. جی جی. عابد بھائی آپ نے کبھی کھانے کا کوئی ایکسپیرینس کرا ہے بنانے کا، کوک کرنے کا؟ کھانے کا کیا، بنانے کا کبھی کھانے کا نہیں کرا. آج آپ سے بنوائیں گے ہم چکن بٹر چکن ریشمی مسالہ. بھائی واہ. تو جیسے یہاں پہ میری گریوی ریڈی تھی اور یہ گریوی ریڈی تھی، اس کے بعد میں نے اس میں یہ اپنی چکن کو ایڈ کر دیا. واہ واہ. دیکھیں اس کو کہتے ہیں جھٹپٹ ریسیپی. دیکھنے والی ناظرین اور سننے والے کان دیکھیں اور سیکھیں اور آپ بھی بنائیں زبردست بٹر چکن ریشمی مسالہ. واہ بھائی واہ. تو ابھی ہم نے اس میں جو چکن ریڈی تھی ہم نے اس میں میلٹ کر دی. بالکل صحیح ہے. اور سمپلی اس کو تھوڑا سا سوٹے کر رہا ہوں میں، بس یہ گرم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور ہماری ہانڈی تیار ہے. سمپلی کوئی سٹیپ نہیں ہے، آپ نے میرینیشن کرنی ہے. صرف اس کی جو ریسٹنگ ہے اس کی وجہ سے آپ کی چکن میں ایک بہت مزیدار سا ریشمی ٹیکسچر آئے گا. ٹھیک ہے. میرینیشن چھوڑنی ہے آپ نے، اس کے بعد اس کو پراپرلی کوک کر لینا ہے. اور گریوی اس کی سیپریٹلی بنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سمپلی میں نے اس کو مکس کر لیا. ٹھیک ہے. اور جو جیسے میں نے بتایا کہ کیشیو نٹ کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے، سب سے مین کردار کیشیو نٹ، کاجو کا پیسٹ. کاجو کا پیسٹ. واہ. سب سے مین کردار اس چیز کا ہے کہ ٹیکسچر اور ٹیسٹ پہ پراپر وے میں اس ریسیپی میں. اور کتنی دیر تک ہم اس کو اسٹیم دے رہے ہیں؟ اس کو سمپلی میں نے جو ہے جیسے جب میں نے چکن کو کوک کیا تھا تو 5 سے 8 منٹ میں چکن ڈن ہو جاتا ہے ہمارا. اس کے بعد نکال لیا چکن کو. اور جو گریوی ہے جیسے ادرک جو ہے پیاز اور ٹماٹر کو بھننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اس کو 15 سے 20 منٹ لگے. اور گریوی بنانے کے بعد ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا. ابھی ہمارا بٹر چکن ریشمی مسالہ ڈن پہ. بالکل ڈن پہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ہم ایک ٹریڈیشنل سرونگ کے لیے یہاں پہ مٹی کے برتن میں
اس کو کہتے ہیں مکمل ماحول. صرف کھانا جو ہے دکھنے میں نہیں, سوری ٹیسٹ میں نہیں, دکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے, اتنا ہی مزہ آئے گا بھائی, تبھی مزہ آئے گا. اور عابد بھائی آج آپ کو انوار رمضان سے نشریات کے سیٹ پہ جانے نہیں دیں گے بنا کھلائے, اتنی زبردست ڈش. واہ بھی واہ. ہمارے ساتھ موجود ہے عابد بھائی. اور یہ کوئی بھی آپ لوگ ڈیری کریم لے لیں, ٹھیک ہے, بیکاز یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے کسی بھی برانڈ کا, تو دیٹس وائی بالکل اس پہ الگ سے چارجز ہوتے ہیں. تو بس سمپلی اس کو کسی بھی ڈیری کریم سے بس اس طریقے سے پور کریں اور سرو کریں, اور اپنے مہمانوں کو امپریس کریں آپ اس طرح کی چیزیں بنا کے, ٹھیک ہے. تو ہماری فرسٹ ریسیپی یہاں پہ ڈن ہے. یہ تو میں چاہوں گا لے کے گھومتا ہوں, آپ ادھر آئیں شیف, میں اپنی ناظرین کو دکھاتا رہوں گا. یہ تھوڑا سا عابد بھائی کو بھی قریب سے دکھائیں گے تاکہ ان کا بھی دل اور للچائے اور وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. سیکنڈ ریسیپی ہماری ہے چاکلیٹ موز. اس میں نے کیا کیا, وپنگ کریم کسی بھی برانڈ کی 150 گرام آپ نے لے کے اس کو اچھے سے اسٹف پیک تک بیٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ بیٹ ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے یہ جو چاکلیٹ ریڈی کی ہوئی ہے, لائک کوئی بھی چاکلیٹ آپ نے لینی ہے 150 گرام, اور کوئی بھی ڈیری کریم اس میں 80 گرام آپ نے ایڈ کرنی ہے. اس کو جب آپ مکس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے گناش بن جائے گی, گناش بن جائے گا. اوکے صحیح ہے. اور اس گناش کو ہم اس کریم والے بیٹر میں پورا مکس کر لیں گے. جی جی زبردست, ویری نائس. اس کو پورا ڈال کے اچھے سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شیف محمد وہرا صاحب کی ریسیپیز, اور اس ٹائم ہم موجود ہیں YBC کیٹرز کچن میں, اور یہاں پہ شیف ہمارے ڈیزرٹ بنانے لگے ہیں. میں بتاتا چلوں اس سارے نشریات کو مزید خوبصورت کرنے میں ہمارے ساتھ جن برانڈز نے دیا ہے وہ ہیں گرو سیکیورٹیز, UC یونائٹڈ کیٹرنگ, بمبئی لائٹ ہاؤس, کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپر, گفٹیبلز, کنٹری بلڈرز اینڈ ڈیولپر, الطاف تائی بلڈرز اینڈ ڈیولپر, گور گروپ آف کمپنیز, ابو حاشر پرفیومز, یاہیا کیٹرنگز, ڈریمز ٹریول اینڈ ٹورز, المنظر کیفے, عزیر شاہد برائڈل, HN ویلنس, اوان لباس, تسنیم صدف, WCI اسٹوڈیو, علی نوبل گروپ, اور مرکری برانڈ میلز انڈر گارمنٹس کے حوالے سے بہت زبردست کام کرتا ہے, اور ہم بچپن سے لے کر بڑے ہو گئے ہیں اس برانڈ کو دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO مرکری گروپ کے عابد بھائی. عابد بھائی آپ کا بہت شکریہ ہمارے سیٹ پر برانڈس کے گفٹ دینے کا اور ساتھ دینے کا. ناظرین ہمارے ساتھ اور ساتھ دیا ہے ریپ اینڈ ریبن نے, الیاس سلون, زیڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نیٹورک, اسپلینڈر سلون سروسز فاؤنڈیشن, السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ, کراچی کا ذائقہ حلیم کی کیا ہی بات ہے, کراچی کا ذائقہ حلیم. بہت شکریہ زہیب بھائی ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اس کے علاوہ بتاتا چلوں ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کے سیٹ پر موجود ہیں نیلسن پینٹس کے گفٹس. نیلسن پینٹ کی کیا خوبصورت بات ہے, رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹ اعلیٰ معیار کا نیشنل برانڈ ہے, اور اس کے ساتھ نیشنل پینٹ کی خصوصیت تو آپ کو میں بتاتا چلوں جو خاص ہے, یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں. نیلسن پینٹ گزشتہ 25 سالوں سے اپنے صارفین کو اعلیٰ معیار کا پینٹ فراہم کر رہا ہے, کیونکہ نیلسن پینٹ جانتا ہے آپ کے لیے آپ کا گھر سب سے خاص ہے, اور آپ نیلسن پینٹ کی فری کلر ایڈوائزری سروس استعمال کریں, جس کے ذریعے آپ کوالیفائڈ کلر کنسلٹنٹ کا مشورہ بھی لے سکتے ہیں. ہمارے تمام سپورٹو پارٹنر کا بہت شکر گزار ہوں, اور ہمارے شیف محمد وہرا نے زبردست ہمارا ڈیزرٹ بھی ریڈی کر دیا ہے, جس کا بڑا یونیک انہوں نے مجھے نام بھی بتایا تھا بھائی, وہ ہے یہاں پہ ایک اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ چاکلیٹ موز ہے. جی جو چاکلیٹ موز ہے اس کو میں نے گلاس میں سرو کیا ہے, تو اگر ہم اس کی ایک سٹیبل شیپ چاہتے ہیں کہ اگر کسی مولڈ میں سیٹ کر کے اس کو نکالنا چاہیں تو یہ 10 گرام جیلیٹن میں 10 گرام پانی کو ڈیزولو کریں گے ہم, اور اسی بیٹر میں اچھے سے مکس کر کے اس کو پور کر دیں گے. جب یہ فریز ہوگا تو پھر اس کو جب آپ نکالیں گے وہ شیپ اس کی ہولڈ ہو جائے گی. ابھی ہم اس کو گلاس میں سرو کریں گے تو ہمیں جیلیٹن ڈالنے کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جھٹ پٹ سی ریسیپی یہ بھی چاکلیٹ موز بھی ریڈی ہوا. اب ہم بڑھیں گے پروٹین شیک کی طرف. تو پروٹین شیک میں سب سے پہلے میں نے لے لیا 3 کپ ملک, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے ڈیٹس, کیشیو, انجیر اور پستہ, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی, ٹھیک ہے. اس میں شوگر بالکل بھی نہیں جائے گی. ہم ڈالیں گے, تو آپ کو بالکل ہی روزہ نہیں پتہ لگے گا. آج آپ
جب تک وہ ٹرائی کرے. ارے ہاں عابد بھائی کی دیکھا, میں نے بتایا نا منہ میں آ گیا پانی. عابد بھائی کو میں ٹرائی کرانے لگا ہوں, اور میں وہ چیز ڈھونڈوں گا جس چیز کی ہمارے ملک میں سب سے زیادہ چیز جانی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے. ایک ناظرین, ایک چمچہ ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں, اور آج ہمارے وائی بی سی کیٹرز کچن میں مجھے نہیں ملے. واہ بھائی, ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں میں آپ کے لیے چمچوں کا سلسلہ. چمچہ بلینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں ہم شوگر کی جگہ جو ہے ڈالیں گے. عابد بھائی آج چمچہ نہیں مل رہا, اور اس کے لیے آپ کو ہمارے بریک تک جانے کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام. اب عابد بھائی کے ساتھ میں بھی کھاؤں گا بریک میں. لیکن تو بس سمپلی میں نے یہاں پہ جو ہے فروٹس کو ڈال کے اور اس کو اچھے سے اسٹارٹ کرنا بلینڈ کر دیا. یہ کمپلیٹلی ہیلدی ڈرنک ہے بیکاز اس میں جو ہے ہم نے چینی بھی نہیں ڈالی. شہد کے ساتھ اس کو ہم نے پروٹین شیک بھی اسٹارٹ ہو گیا, بن گیا بھائی, زبردست. ویری نائس ویری نائس. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ چاکلیٹ موز ریڈی ہے, اس کے ساتھ بٹر چکن ریشمی مسالہ ریڈی ہے, اور اب آپ کے پیش نظر ہے پروٹین شیک جو کہ ہمارا بنایا ہے شیف محمد وہرا نے. واہ بھائی, واہ بھی وہاں بھی شیک بھی ریڈی ہے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ, اور اب ہم اس کو کھانے لگے ہیں, اور آپ یقیناً بہت کچھ سیکھے ہوں گے, اور اسی طرح کی ریسیپیز جاننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. انوار رمضان سر نشریات میں مزید کاوشوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر کچھ دیر میں حاضر ہوں گے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا عابد بھائی بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. چلیں آ جائیں ان کا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انوار رمضان سحر نشریات میں. ناظرین جس طرح سے آپ نے ملاحظہ کری آج کی ہماری کاوشیں ہمارے ساتھ موجود تھے ملک مائل ناز جدید علماء کرام, اور اس کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے سے مہمان شخصیت, اور ابھی ہم شیف کے ساتھ بہت زبردست ریسیپی سیکھ بھی رہے تھے, اور ہم نے وہ بھائی کھائی بھی, بڑے مزے کے پکوان بنائے. اور ہماری دیکھنے والی ناظرین اس لیے ہمارے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں کہ ان کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور آپ لوگ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں, ہمارے نعت خواہوں سے کلام سننا چاہتے ہیں اور باتیں کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے لائک کامنٹس میں لکھ کر ہمیں بتا سکتے ہیں. میں بتانا چاہوں گا آج ہماری بڑی پیاری شخصیات ہماری سحر نشریات کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ آغاز سے ہی موجود ہیں محترمہ لائبہ عابد صاحبہ. میں چاہوں گا کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی چلتے رہے آپ کے ساتھ, اور ایک کلام بھی کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں لائبہ عابد صاحبہ کہ کوئی کلام ہمیں سنائیں. مائک لے لیں لائبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسیدنا
वाला आलिही वसहबिही मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मदीना 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 मरकज़े महरो वफ़ा है। मदीना मस्दरे जूदो सखा है। मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, क्योंकि मदीने में जमाल मुस्तफा है। तो फिर मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा से मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ा से मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा मोहल्ला मदीने में है। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी भी परवाना हो, मौत क्या जिंदगी भी परवाना होगा।
بہت ہی پیارے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک پیش کر رہی تھیں محترمہ لائبہ عابد صاحبہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور پیارے ثنا خوان رسول موجود ہیں، بہت سینئر ثنا خواں ہیں، ملک کے مشہور معروف نعت خواں ہیں، اپنے ہم نوا اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف لائے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید قاسمی صاحب۔ ہم ان سے کلام بھی سنیں گے اور کیونکہ وقت سحر اختتام کو بھی پہنچنے لگا ہے اور ہمیں آپ سے کچھ گفتگو بھی کرنی ہے، ہمارے ساتھ شاہ صاحب بھی موجود ہیں بھائی، الحاج سید مرتضیٰ صاحب بھائی، یہ بھی مل کر ساتھ پڑھیں گے جنید بھائی کے۔ جنید بھائی، نعت ہوئی، منقبت نعت ہوئی، حمد ہوئی اور ہماری بہت ساری دین تعلیمات بھی ہمیں علماء کرام سے سیکھنے کو ملی۔ میں چاہوں گا کہ کوئی اختتام وقت میں کوئی منقبت اولیاء کرام کی شان میں پیش کر لی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ کریم کی شان میں کیا بات ہے بھائی، اہل بیت کا جب تذکرہ ہو اور اتنی خوبصورت انداز میں جب پیش کریں تو کیا ہی بات ہو، کیا بات ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جنید بھائی، اہل بیت کی اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے تعریف بیان کری، میں چاہتا ہوں کہ ایک اور آپ اہل بیت کا کلام پیش کرتے ہیں۔ مولا علی کے حوالے سے بڑا مشہور زمانہ کلام ہے اور وہ کلام پیش کر رہے ہیں آپ۔ ولی جب تک ولی نہیں ہوتا جب تک علی سے محبت نہ ہو جائے، تو شعر پیش کر رہا ہوں۔ علی بن گئے کہ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلم بر بر عشق میں جلنے والے، قلم بر بر عشق میں جلنے والے، وہ تب بن گئے جو ہم سے نبھانے، تب بن گئے جو ہم سے نبھانے، ولی ہو گئے علی کہنے والے، علی مولا مولا 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 علی مولا
बोलो मेरे 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 मौला अली मेरे 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 मौला अली मेरे 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 मौला ये आवाज़ किस शौक़ की इलाही जलसा कहाँ हो रहा तन रबाब मन की मेरी सो रही बड़ी सप्ताता तन रबाब मन की मेरी सो रही बड़ी रूम रूम सुरने वाले सो बाज तना सिखार तना 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 रे तना 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 रे तना 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 रे तना 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 रे अलनी अलनी गाना मन कुन तो मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मन कुन तो मौला सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जिए बहुत खूबसूरत अंदाज में मौला अली की शान मुबारक पेश कर रहे थे। कबल इसके कि हम मज़ीद काविशें सुने, नाज़रीन मैं बताना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ मौजूद थे। 15वीं सहरी के अख्तिताम तक रहेंगे मौजूद, और जिस तरह से आपने काविशें जानी, अल्लाह ताला हम सब को इस रमज़ान मुबारक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दफ़ा का तज़किरा है और रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे 5 बातों के लिए नसीहत फरमाई है। एक वो कहते हैं कि ए अनस, अच्छी तरह वज़ू किया करो, क्योंकि वज़ू करने से तुम्हारी उम्र में इजाफ़ा होता है। और दूसरी बात वो है कि जो भी मेरा उम्मती तुम में से मिले उसे सबसे पहले सलाम किया करो, उससे तुम्हारी नेकियों में इजाफ़ा होता है, उससे तुम्हारी नेकियां बढ़ती हैं। और तीसरी नसीहत फरमाइए कि जब घर में दाखिल हो तो उस वक्त सलाम किया करो, तो उससे तुम्हारे घर में खैर व बरकत मिलती है तुम्हें। और इसके साथ चौथी नसीहत करते हैं कि चाश्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करो, क्योंकि तुमसे पहले जो औलिया अल्लाह गुज़रे वो इसकी पाबंदी कसरत के साथ किया करते थे। और 5वीं नसीहत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते हैं कि छोटों पर शफ़क़त और बड़ों पर अदब के साथ पेश आया करो, क्योंकि बरोज़ क़यामत के दिन मेरे साथियों में से वही लोग होंगे जो इस चीज़ पर अमल करेंगे। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर बरोज़ क़यामत उठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं चाहूँगा कि इख्तिताम वक्त में हमारे साथ एक और हमारे प्यारे सनाखान रसूल मौजूद होते हैं। 2 शेर के लिए गुजारिश करूँगा हमारे अलहाज सैयद मुर्तज़ा साहब के 2 शेर का कोई हमें प्यारा सा कलाम सुनाएं। हाँ हाँ, माइक चेंज। क्या बात है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अपने दादा जान जनाब अदीब रायपुरी साहब के लिखे हुए कलाम के 2 अशर पेश करूँगा। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। मेरे मौला हुसैन की बारगाह में। हाँ, आया ना होगा इसी तरह रंगो शबाब रेत पर, आया ना होगा इसी
اور پیاسا حسین بہت خوبصورت انداز میں الحاج سید مرتضیٰ صاحب کلام پیش کر رہے تھے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح کوئی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے کتاب ریت پر۔ ناظرین، اسی خوبصورت کاوشوں کے ساتھ آپ سے ایک بار پھر اجازت پذیر ہوں گے، اور آپ کے ساتھ کل ہمارا ساتھ جڑے گا آغاز سحر 16ویں سحری کے ساتھ، نئی کاوشوں کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت کچھ ہمیں بھی جاننے کو ملے گا اور آپ کو بھی سننے کو ملے گا، اور اسی طرح سے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیں، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کا دکھ شیئر کرنے والا جو انسان ہے اس پہ جنت واجب ہو گئی ہے، تو کسی انسان کا دل دکھانے والے پر، کسی کو درد دینے والے پر کیا عذاب ہوگا، کیا درد ہوگا، اس چیز کا احساس رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نئی کاوشوں کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ملاحظہ کر سکیں گے ہمیں۔ اس بات اور اس خیال اور اس اظہار کے ساتھ اپنے میزبان زہر اختر کو دیجیے اجازت کہ آپ نے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ و نگہباں۔